बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आए हैं स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें। कल पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन यानी PSL 11 का मेला सजने जा रहा है और तमाम तर नजरें अब पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर ही होंगी। ऑल दो थोड़ा सा क्राउड एलिमेंट है जिसको हम मिस कर रहे हैं और करते भी रहेंगे, लेकिन उससे जो PSL की जो कंपैरेटिव साइड है वो मेरे ख्याल से कम नहीं होने वाली। हमने पहले भी कहा था कि तमाम तर टीम्स जो हैं वो तैयार हैं। फाइनल कॉम्बिनेशंस के ऊपर बात की जा रही है, फाइनल प्लेइंग 11s के ऊपर बात की जा रही है। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिनको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। कुछ फ्रेंचाइजेस हैं उनसे जुड़ी भी कुछ खबरें हैं जो आपके साथ शामिल करेंगे। और उसके बाद अगर आपको स्केड्यूल के बारे में बताएं तो बड़ा वाजे कर दिया गया है कि लाहौर और कराची में ही तमाम मैचेस होंगे, लेकिन कल होने वाले मैच में लाहौर कलंदर्स का मुकाबला है, जो चैंपियंस हैं, दिफाई चैंपियंस का मुकाबला होगा नई आने वाली PSL फ्रेंचाइज हैदराबाद किंग्स से। 7 बजे से ऑनवर्ड्स ये मैच जो है वो आप बराह रास्त मुलाजा फरमा सकेंगे। लाहौर में ये मैच खेला जाना है और बहुत सारी नज़रें मेरे ख्याल से हैदराबाद किंग्स पर होंगी। लाहौर तो बहुत ही शानदार टीम ज़रूर है, लेकिन हैदराबाद का भी प्रॉस्पेक्ट हमने देखना है कि वो किस तरह मैदान में उतरती हैं। नई एक टीम है, नई PSL है, उनके लिए पहली PSL है, तो उनका डेब्यू कैसा होगा। और डेब्यू में ही अगर आप चैंपियंस के साथ मद्दे मुकाबल हों तो आई थिंक वो भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। तो तमाम तर मैचेस की डिटेल्स भी आपको देंगे। कल से शुरू होने वाली PSL का अख्ताम 3 मई को फाइनल के साथ होगा। फाइनल जो है वो भी लाहौर में खेला जाएगा। लाहौर और कराची को ही वेन्यूज़ के लिए मुख्तस किया गया, जैसा कि हमने आपको बताया। उसके बाद आपसे हम बात करेंगे सैफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप के बारे में, जहाँ पर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2 गोल से शिकस्त दे दी। बहुत सारी एक फुटबॉल फ्रेटर्निटी ने ये बहुत एतराज़ किया है कि पाकिस्तान का एक बड़ा जेन्युइन गोल था जिसको डिनाई कर दिया गया रेफरीज की जानिब से, तो थोड़ा सा वो भी एक कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ ज़रूर हुई। लेकिन बांग्लादेश वो द बेटर साइड। आई थिंक अगर आप मैच जिसने देखा है वो ये एनालाइज कर पाएगा कि बांग्लादेश जो थी वो टेक्निकली थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर लग रही थी। उसके बाद आपसे बात करेंगे सनसनीखेज बैनुल-अक़वामी इवेंट ITF मास्टर्स टेनिस चैम्पियनशिप 2026 की। उसका भी बाकायदा जो है वो आगाज़ कर दिया गया है, तो इस बारे में भी ज़रूर आपको अपडेट करना था। और इनके साथ साथ फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जुड़ी खबरें तो आपके साथ तफसील से डिस्कस करते ही रहेंगे। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हमारा पैनल हमें स्टूडियोज़ में मिल रहा है। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट और साथ ही एंकर सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र आपसे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तज्ज़ियाकार जनाब मोहित शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शाह जी? अल्लाह का एहसान है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट वसी शाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं वसी? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मोहित शाह साहब, अब तो मैचेस की बात करनी है, अब तो जो होना था वो हो गया, लेकिन लाहौर दिफाई चैम्पियन मुख्तलिफ दफ़ा वो ट्रॉफ़ी जीत चुके हैं और उनकी एक साइड का अगर आप एलिमेंट भी देखें, मैं हमेशा कहता हूँ उनकी आपस में एक बड़ी अच्छी सी बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से शायद वो यूनिट बनकर खेलते हैं जिसके बारे में हमेशा कहा जाता है कि टीम को ऐसे खेलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हैदराबाद डेब्यू करने जा रही है, तो मैं चाहूँगा आप दोनों के बारे में ज़रूर हमें बताएं। देखिए, कोई शक नहीं है इसमें, लाहौर की जब बात आती है ना तो उनका कम्बिनेशन जब आप देखते हैं ना, बड़ा स्ट्रांग कम्बिनेशन होता है। उनकी पिक्स बड़ी अच्छी होती हैं। आपने जिस तरह देखा कि जिस तरह जिम्बाब्वे के कप्तान ने जो पिछली दफ़ा उन्होंने रोल प्ले किया, सिकंदर ने जो पहुँचाए हैं, आगे हैं और वेरी मच अवेलेबल और बड़ी खुशी से खेलते हैं वो लाहौर कलंदर के लिए, बड़ा खुश होते हैं लाहौर कलंदर को रिप्रेजेंट करके। शायद उनके रूट्स वहाँ पे हैं या इसलिए। और जो कम्बिनेशन उनको होता है, जो पिक्स होती हैं वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होती हैं। शाहीन अफरीदी फिर लीड कर रहे हैं टीम को। पाकिस्तान के टॉप के जो पाकिस्तान के जो टैलेंट है वो उनके पास है, अच्छे प्लेयर हैं उनके पास हैं। और ये जो कल का मैच है जो आप कह रहे हैं कि जिस तरह आपने बताया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसलिए होने वाला है कि देखें, उन्होंने भी मैं हैदराबाद की बात कर रहा हूँ, हैदराबाद ने भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट की है, प्लेयर्स पे इन्वेस्टमेंट की है, अच्छे प्लेयर्स पे किए हैं और ऐसे प्लेयर्स पे किए हैं जो अच्छी इनको ज़बरदस्त किस्म का कंपटीशन दे सकते हैं। और देखने वाली ये बात होगी पूरे PSL की, जब हम बात करते हैं तो देखने वाली बात होगी कि जो नई फ्रेंचाइज दोनों आई हैं, पिंडी की और हैदराबाद की, और इवन मुल्तान की भी एक तरह से आप नहीं समझें, नहीं है बिल्कुल, आपके तीन फ्रेंचाइजेज आप कहें कि नई आई हैं। जो हमारा एक पहले से एक शक था, शायद ये अगर आप पीछे चले जाएं 6-7 महीने, तो हमने यही कहा था कि मुल्तान सुल्तान भी रहना नहीं है, कोई नया ही सेटअप आना है और नई फ्रेंचाइज आनी है। एग्जैक्टली वही हुआ और वो ये सारी मिलके बड़ा अच्छा कंपटीशन होने वाला है। एक ज़रूर है, देखें
حالات ایسے ہیں کہ ہم کراؤڈ کے بغیر دیکھیں گے, گراؤنڈ خالی دیکھیں گے. لیکن آپ کی اجازت سے میں سیالکوٹ کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کی ناراضگی کا اظہار تو کر دوں آپ سے. یہ کل میرے بہت وہ دل برداشت ہے. یہ کل میرے سے ہمارے ایک کولیگ ہیں, وہ مجھے کہنے لگے کہ سیالکوٹ کے ہیں, تو وہ بڑے خوش تھے کہ سیالکوٹ نے ٹیم لے لی اور سیالکوٹ کا نام چلے گا. وہ بڑے افسردہ تھے کہ کہتے ہیں یار صاحب یہ کیا ہوا, سیالکوٹ کہاں چلا گیا اور یہ اور وہ ہے. میرا خیال ہے کوئی اس طرح کا آپ کو سٹیپ ان کرنا ہی نہیں چاہیے جب آپ پوری آپ کا ایک مطلب ہے آپ اس کو پوری طرح تیاری سے نہ آئیں, پھر اس کی امپلیکیشن دیکھیں کہ کتنی انویسٹمنٹ آپ کو کرنی ہے کتنی نہیں کرنی ہے, پھر ایٹ the 11th hour آپ سمجھیں کہ یہ آپ نہیں کر سکتے, پھر کسی اور پارٹی کو آپ دیکھیں. نہیں, اور یا تو آپ کوئی لیگل کلوز ڈالیں کہ جو کنسورشیم ہے وہ پہلے ہی بنے گا, بعد میں نہیں آپ شیئرز بیچ. جی, بلکہ میں وہ گور شاہ سے بات کر رہا تھا, ان کے جو مالک ہیں ملتان سلطان کے, جن کے وہ کہہ رہے تھے کہ مطلب تقریباً 100% ہی اب ان کے پاس چلا گیا. یہ تو آئی تھنک فیکچوئل بات ہے, یہ اب کچھ نہیں رہا, سچی بات ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرا ایک بچپن کا خواب تھا اور مجھے پتہ ہے کہ کافی میرا یہاں پہ نقصان ہونا ہے اور شروع میں نقصان ہونا ہے, لیکن میں احمد نہیں ہاروں گا. مجھے $5 ملین میں نے علادہ رکھے ہوئے ہیں ہر سال کے لیے, صرف PSL کے لیے. بڑا ہوم ورک کر کے آئے ہیں. ہاں کہتے ہیں میں نے $5 ملین, اور یہ کوٹ ان کوٹ میں بات کر رہا ہوں. شاہ صاحب گور شاہ نے مجھے کہا کہ میں اگر $35-40 ملین سال کا کما لیتا ہوں تو میرے شوق کے لیے $5 ملین کچھ نہیں. اور میں ہوپ فل ہوں, اور اسی بھی ساتھ ایکسپیکٹ کر رہے تھے آفٹر 2-3 ایئرس تو مجھے ہوپ فلی میں اس سے کمانا بھی شروع کر دوں گا. یہ ہمارے جو ہماری آڈینس ہے نا, اور جو ہمارے کرکٹ کے شائقین ہیں, اور ان میں کچھ ایک مخصص طبقہ بھی ایسا ہے, وہ ابھی ان کے کان کھڑے ہو جائیں گے. وہ کہیں گے گوہر شاہ, موئی شاہ اور $5 ملین کی بات ہو رہی ہے, تو یہ موئی شاہ صاحب جو اب اچھا ویس کا ہم کہہ دیتے ہیں جوائن کر لیا. موئی شاہ صاحب کو پتا ہے ہمیں انہوں نے نہیں جوائن کرنا ہے, ایک انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں, بڑے مزے سے کام کرتے ہیں. دیکھیں وہ خود خاص کرکٹر ہیں گور شاہ, انہوں نے کہا کہ میں نے ڈائمنڈ میں آ کے آپ کو کہتے ہیں آپ کو یاد نہیں ہے, میں نے مجھے پہچان آپ کی کیونکہ میں ڈائمنڈ میں آ کے میچ کھیلا ہوا ہوں اور آپ ادھر ہی گھومتے پھرتے رہتے تھے. مطلب ہے یہ پرانے پاکستان کے ایک فرسٹ کلاس کرکٹر ہیں, جو پاکستان کی ایک جو بیسٹ کرکٹر ہے نا پاکستان کی فرسٹ, اس کو دیکھا ہوا ہے. اچھا یہ میں ہمیشہ بڑا اچھا لگتا ہے مجھے کہ دیکھیں جتنی فرینچائزز پاکستان سپر لیگ میں آئی نا, اس میں یہ بڑا ضروری تھا کہ کرکٹ کا تجربہ کس کے پاس تھا. ایک ندیم عمر کے پاس تھا کیونکہ وہ پورٹ قاسم چلاتے رہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ اب آپ نے گور شاہ کی بات کر دی, حیدرآباد کنگز کیونکہ وہ گریڈ 2 بھی چلاتے ہیں اپنی ٹیم, اور ایک پہلے بھی USA میں بھی کرکٹ کرا ہے. جی, تو اس سے بڑا فروغ ملے گا کرکٹ کو پاکستان. بہت اچھی بات ہے. میں تو گور شاہ کی جو باتیں میں نے سنی یا انہوں نے سے میری ڈسکشن ہوئی, انہیں بڑی اچھی انہوں نے باتیں کی, اور بہت ہی زیادہ ایک جو ہوتا ہے نا, دیکھیں یہ کرکٹ ایسی گیم ہے یا کوئی بھی گیم ہو, وہ پیشن سے ہوتی ہے, وہ آپ کے دل کے اندر کی آواز ہوتی ہے نا, اس کو آپ لے کے چلتے ہیں. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ایسے لوگ آئے ہیں, کچھ ایسے لوگ آئے ہیں کہ جو کم از کم جن کو اس سے ایک قسم کا دلی محبت ہے کرکٹ سے, تو ان کا آنا, پھر ان کی ٹیمیں سلیکٹ کرنا, پھر ان کو پرسو کرنا, فالو کرنا, اور جو پورے PSL ہے اس کے دوران ساتھ رہنا, تو یہ بڑی بات ہوتی ہے. اور آپ اچھا کمپٹیشن, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اچھا دیکھیں. موئی شاہ صاحب سے ہم ڈیٹیل میں یہ ڈسکس تو کر رہے ہیں, آپ کو آج ہم کوئی سیاسی سٹیٹمنٹ نہیں دینے دے رہے, تو آپ ہمیں کلیئرلی بتا دیں کہ آپ نے کوئی فرینچائز پک کر لی ہے کہ نہیں کی, یا ابھی بھی آپ نے ایسے ہی آل راؤنڈر کے طور پر رہنا. نہیں, میں کیونکہ جس کے ساتھ ہوں پنڈی کے ساتھ ہی جاؤں گا, لیکن کل کے میچ کا بھی بتا دیں ذرا, کیونکہ کل آپ کی ایکس ٹیم اور ایک نئی ٹیم جدھر آپ جا سکتے تھے, ان کا مقابلہ ہو رہا ہے کل. کل دیکھیں اگر آپ ایکس ٹیم کی بات کریں, کیونکہ ان کے پاس جتنے بھی ہوم ورک ان لوگوں نے کیا ہوا ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ جب تک آپ زیادہ جب پلیئر کمبینیشن کی آپ بات کرتے ہیں, کسی بھی ٹیم کو آپ اٹھا کے اس وقت دیکھ لو, چاہے کنگز مین کی بات کریں کیونکہ ان کے پاس بھی ایک ایکسپیرینس ہے, وہ گریڈ 2 پاکستان میں کھیلتے ہیں, ان کی انویسٹمنٹ بھی ہے, لیکن یہ زیادہ تر جتنی بھی ٹیمز ہیں ان لوگوں نے بہت زیادہ اس دفعہ انحصار کیا آسٹریلین پلیئرز کے اوپر, کہ آسٹریلین پلیئرز آ کے وہ جو ایک فائر پاور ہوتا ہے بالنگ یونٹ کی بات کریں, اس میں کچھ نہ کچھ کریں گے. وکٹس اور ایٹماسفیئر تھوڑا ڈفرینٹ ایز کمپیئر ٹو آسٹریلیا کی بات کروں جہاں سے وہ کھیل کے بھی آ رہے ہیں. سیکنڈلی چیلنجنگ سب سے بڑا کیا ہے اس وقت, اگر ٹیم کمبینیشنز کی بات بتاتے ہو, کیونکہ اس وقت آپ کے پاس 2 وینیوز ہیں, آپ کے پاس 6 وینیوز ہیں نہیں, 5 سے 6 وینیوز. وہ وکٹس کل تو چلے فریش وکٹ ہے, جیسے جیسے ٹائم گزرے گا وہ وکٹ ڈیڈ ہونے سٹارٹ ہو جائیں گی, تو وہ آسان نہیں ہوتا, خاص کر کے گراؤنڈز مین کے لیے ان وکٹس کو تیار کرنا, تو وہ بھی ایک چیلنج ہوتا ہے کہیں نہ کہیں پوزیشنز پہ. لیکن لاہور نے جس طریقے سے کام کیا ہے, آپ کیونکہ میں نے کہا نا لاہور کے اندر ایک واحد فرینچائز ہے جس کی آپ پورے سال بات کریں کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز ان کی لگی رہتی ہیں, لگ بھگ قریب آپ پشاور زلمی کی بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ مدرسہ لیگ ہے, دوسرے لیگز ہیں, وہ کرواتے رہتے ہیں. لہٰذا دوسری ٹیمز کی آپ بات کریں تو ان کی ایکٹیویٹیز ایز سچ کو آپ کو نظر نہیں آتی. اسلام آباد یونائٹیڈ سب سے بڑا
नाराजगी इस्लामाबाद वालों को ये होती है कि पूरा साल वो नजर नहीं आते कहीं एक्टिविटी करते वैसे वो इस साल भी नजर नहीं आ रहे, वो हैं साल किधर, भी नहीं, वो पता करें खेल भी रहे हैं कि नहीं। नहीं वो PSL आई गेस उनका बस एक स्टाइल ऑफ प्ले है। आई नो कि मैनेजमेंट तगड़ी है, बहुत अच्छा काम करती है स्क्वाड के ऊपर, लेकिन वो खेल के विजुअल ऑप्टिक्स बड़े मैटर करते हैं। अभी कल ही चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अशाइया रखा था अपने घर पे, जहाँ पर सारी फ्रेंचाइजीज को बुलाया, तो वहाँ भी देख के बड़ी हैरानी हो रही थी कि शादाब खान और माइक हसन ही एक कोने में खड़े हुए हैं, बाकी सारे तो दूसरे कोने में थे। अल्लाह जाने क्या बात चल रही है वहाँ पे। एक चीज़ है कि अगर आप फ्रेंचाइजीज की बात करो, खास करके अगर मुझे पता अनफॉर्चुनेट ये सिनेरियो हुआ है, फैंस वाला डेफिनेटली वो हर्ट आपको फीडबैक पे करता है। मैंने कहा ना फैन जोन पार्क्स बनाने थे रावलपिंडी के अंदर जहाँ पर आप फैंस को इकट्ठा कर सकते, अब नहीं कर सकते। लेकिन इन फ्रेंचाइजीज ने एक चीज़ अच्छी की है कि जितनी भी फ्रेंचाइजीज है उन्होंने इस दफ़ा जो मीडिया हाउसेज है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिए हैं ऑन बोर्ड। आप PSL के अगर आप अपनी खास करके इंडिविजुअल फ्रेंचाइज की बात करें, जिस तरीके से अपने आप को ब्रांड करिए, चाहे मुल्तान की बात कर लो, किंग्समैन की बात कर लो, पेशावर की बात कर लो, EI को बीच में लेके आना, तो वो चीज़ों के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। सबसे बड़ा इस वक्त जो चैलेंज फ्रेंचाइज के लिए, खास करके इन 3 फ्रेंचाइजेस के लिए, वो ये है क्योंकि जब भी एक फ्रेंचाइज आती है, किंग्समैन को मैं चैलेंज इसलिए नहीं कहता क्योंकि वो कंटिन्यूसली बड़े टूर्नामेंट्स खेलती भी आ रही है। नहीं, लेकिन टूर्नामेंट का पहला मैच टोन तो सेट कर देता है। मैं किस सेंस में कह रहा हूँ, मैं फ्रेंचाइज ग्रोथ की बात कर रहा हूँ कि पॉपुलैरिटी एज अ बिजनेस मॉडल। सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है जिस वक्त आपके पास अगर आपको कम्युनिकेशन विद द क्राउड नहीं है, आउट ऑफ द क्राउड जो आपने एक्टिविटीज करनी है ना, जिसके अंदर कल भी हम शाजी और हम बात कर रहे थे, नॉर्मल जो अगर आपकी किट रेलोकेशन की बात कर लें, शर्ट्स आप बांटते हो, जो भी है एक्टिविटीज आप करते हो, लेकिन उस क्राउड को मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर एंगेज रखना वो बहुत बड़ा आपके होता है। ये आपने अच्छी बात की, और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है कि आप जिस भी फ्रेंचाइज में जा रहे हैं वहाँ पे आपके बकाया जहाज जो है वो क्लियर कर दिए जाए। वो हो गया। थैंक यू भाई, आप हमें पिंडी को सुनाना चाहिए इस मामले में, तो थैंक यू वेरी मच। लेकिन विकेट स्लो होने का फायदा होगा क्योंकि आके बॉल फिर खेला जा सकेगा, फिर और को क्रिकेट हो ना हो, वो वाली क्रिकेट आपको देखने को मिलेगी। इस वक्त लाहौर के आई गेस कदाफी स्टेडियम में 6 के करीब आपके पास विकेट्स मौजूद हैं, 6 पिचेस आपके पास मौजूद हैं। लेकिन मसला मैंने फिर कहा ना कि कंसिस्टेंटली आपने अगर लाहौर लेग की बात करें, आपने फ्रीक्वेंटली आपने 8 से 9 या 10 मैचेस आपने स्टार्ट के अंदर खेलने हैं। बेशक आप 6 सर्फेसेस को भी यूज़ करो, लेकिन वो सर्फेस को लाइवली रखना, क्योंकि आपके पास इतना टाइम उसको मिलता नहीं, सांस ही चाहिए ना ब्रीथ के लिए। आपको रात को 5-6 घंटे मिलते हैं, फिर ऊपर से वेदर क्योंकि बिल्कुल टोटली डिफरेंट हुआ हुआ है, बारिशें कल परसों से फिर स्टार्ट है यहाँ पर, तो उस ग्रास को भी टाइम चाहिए होता है। उसको चाहिए कि समर जो एक सूरज की अपना है, बाकी सारी चीज़ें आसान नहीं होने वाला। इसलिए मैंने कहा ना 2 वेन्यूज़ हैं, 2 वेन्यूज़ को किस तरीके से लेके चलते हैं ये उनके ऊपर एक होगा। लेकिन एक चीज़ मैं अहमद भाई, जी सारी चीज़ें अच्छी हैं, मैं कल भी ये बात कर रहा था कि एक हो रही है EU T20 क्रिकेट, यूरोप की हो रही है, इसको T20 क्रिकेट की बात करें। मैं एक फ्रेंचाइज का उनका मॉडल एक पढ़ रहा था एक फ्रेंचाइज के साथ, तो उन्होंने एक चीज़ वो इस वक्त वो इन द कन्वर्जेशन है, जहां पर हम बात करते हैं ना बेस्ट बॉलर बेस्ट बैट्समैन की बात करते हैं, बेस्ट विकेट कीपर की, वो एक स्ट्राइक रेट वाला एक लेके आ रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं फेयर प्ले की बात करते हैं, वैसे एक रिवॉर्ड लेके आ रहे हैं फॉर द बैट्समैन, वो सब्जेक्ट टू दी 160 या 150 या 170 जो भी स्ट्राइक रेट को मेंटेन करके रखता है विद द स्कोर कार्ड, उसको वो एक रिवॉर्ड देना चाह रहे हैं। वो उसका फायदा क्या उनको हो रहा है कि जो यंग जनरेशन उनकी आ रही है, जो मॉडर्न डे की हम बात करते हैं, वो निकालना चाह रहे हैं उसका ब्रेकडाउन कि कौन से लड़के उसको कंसिस्टेंटली मीट कर सकते हैं। इस चीज़ के ऊपर मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं शायद PSL को भी काम करने की जरूरत थी। जब हम मॉडर्न डे की बात करते हैं कि हमें वो प्लेयर चाहिए, स्ट्राइक रेट वाला चाहिए, वो कंसिस्टेंसी को जो टच कर रहा होता है उसके ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट अगर निकाल लेते हैं तो कुछ, क्योंकि आपने वो 6 पिचेस की बात की, आपके मुबारक कदम भी वहाँ पे कुछ और कदमों के साथ नजर नहीं है। नहीं वो ठीक है, बिल्कुल वो पड़े हैं आपके कदम भी सॉइल नजर अच्छा मुझे लगा उनका कह रहे हैं वो नजर नहीं आ रहे, वो बिल्कुल ठीक है वो। बट वसी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आई थिंक एक डिसअपॉइंटिंग एलिमेंट हम डिस्कस करते रहे, बट आई थिंक दैट शुड बी पुट टू रेस्ट। अब जो था वो था, फैसला हो गया, लेकिन कल से क्योंकि कंपैरेटिव साइड शुरू हो जाएगी, तो कैसे देख रहे हैं क्रिकेट को? बहुत शुक्रिया आपने मधु किया। देखें, हमने कोरोना में भी जब होता है एक जो हालात आपके सामने आते हैं, अपने उनको कोप करना पड़ता है, और ये हालात ऐसे हैं कि हमें इसके बगैर, क्राउड के बगैर जाना पड़ेगा। और तब भी PSL हुई, तब भी कामयाब हुई, और तब भी सब लोगों ने देखी टीवी पे। और वो जो PSL था 2020-21 का, तब से अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, तो आप सोशल मीडिया अब एक्सेसिबल बहुत ज़्यादा हो गया है, और ये सारी चीज़ें जब आप काउंट करते हैं तो फिर आप ये देखते हैं ठीक है एक एलिमेंट है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ओवरऑल ही PSL बहुत ही ख़राब हो गया, या ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकेंडली जो आपने बात की किंग्समैन की, जो पहला मैच या पहला टूर्नामेंट अपना खेल रहे हैं, उसमें कल मैंने एक जैसन गिलेस्पी की एक वीडियो देखी। वो ये कह रहे हैं कि वी आर नॉट फोकस्ड ऑन अराइवल वीडियोस, के एक बंदा पहुंच गया और फिर उसे कहो कि यार एंट्री से आओ, और दे आर फोकस्ड ऑन क्रिकेट। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। और फिर ऑजी माइंडसेट, जिस तरह अवैस भाई ने कहा कि ऑजीज
جب کسی چیز میں اتر جاتے ہیں تو پھر وہ اڈیپٹیبلٹی ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے. اگر وہ سلو پچز کے لیے انہوں نے اپنا مارنس لبوشین رکھا ہوا ہے, آپ کو ورلڈ کپ کا فائنل یاد ہوگا کہ ٹریوس ہیڈ کی اننگز کو سب یاد کرتے ہیں, لیکن وہاں پہ 50 کا اسٹرائک ریٹ تھا, آلموسٹ 100 بالز پہ اس نے 50 کی, لیکن ہی کیریڈ دی اننگز اور ٹریوس ہیڈ دوسرے اینڈ سے مارتا گیا. اور اس بار ورلڈ کپ میں نہیں نظر آیا اوزی مائنڈ سیٹ ہمیں, اس بار ادھر کچھ اور ہو گیا ان کے ساتھ. ہو جاتا ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ جب دیکھتے ہیں پیچھے مڑ کے تو آئی سی سی ٹرافیز ان کے پاس ہی ہیں, اور جس طرح کرکٹ کھیلتے ہیں وہ میٹر کرتا ہے کہ وہ کرکٹ سب سے الگ کھیلتے ہیں. اور یہاں پر بھی کنٹینجنٹ جو ہے آسٹریلین پلیئرز کا وہ بہت زیادہ ہے. تو جب یہ ساری چیزیں جڑتی ہیں تو پھر آپ لاہور کی جب بات کرتے ہیں اس سے پہلے جب آپ کنگزمین پہ آتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک سرپرائز پیکج ہوگا. اچھا, میں آپ کو بتاؤں, میں نے یہ ضرور سوچا اور میں نے کل ایک پلیٹ فارم پہ ذکر بھی کیا کہ میرے لیے سب سے بڑا موقع یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جب اسٹیو اسمتھ, مارنس لبوشین, ان کے ساتھ آپ ڈریسنگ روم شیئر کریں گے تو آپ کے بچے کتنا سیکھیں گے. وہ ہو سکتا ہے, وہ ہمارے ایک فرسٹ کلاس کرکٹر فیضان ریاض نے بات کی کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو فیلڈنگ میں کوئی ایسی ٹیکنیک بتا دیں اور وہ اپنا طریقہ مطلب ایسا شیئر کریں, تو بڑا نالج شیئرنگ بہت زیادہ ہے ان کے ساتھ. فیضی بھائی تو اوپن ٹو لرننگ ہیں, لیکن ہمارے بہت سارے پلیئرز ہیں جو سیکھنا نہیں چاہتے معذرت کے ساتھ. تو آپ اگر ویو ریچرڈ سے نہیں سیکھ سکتے نا تو پھر اسمتھ اور لبوشین بعد میں آتے ہیں. یہ صرف ہم ایک آپٹیمسٹکلی باتیں کر سکتے ہیں, اور ایک دو پلیئرز شاید ہیں جو ان چیزوں کو پکڑنا چاہیں, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ہمارے پلیئرز معذرت کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ جب اگر ریجن کا بھی کیپ ان کو مل جاتا ہے تو وہ واپس آ کے اس کوچ کو جس نے بلہ پکڑنا کہ وی ایسے رکھنا ہے اور اس طرح سکھایا ہوتا ہے, وہ اس کی بات بھی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں میں نے ریجن میں 300 رنز کر لیے ہیں, 1 سینچری ہے میری, آپ کدھر. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہے, تو یہ الگ چیز ہے اور ہونا چاہیے. یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ اتنے بڑے بڑے نام ہوں اور آپ ان سے سیکھیں, لیکن وہ سیکھنے کے لیے کون ولنگ ہے وہ میٹر کرتا ہے. پھر جو لاہور قلندرز کی آپ نے بات کی, وہ میں ہمیشہ جو بھی آپ فرینچائز کرکٹ دیکھیں پوری دنیا میں دیکھیں, وہ کور جو لوکل پلیئرز کی ہوتی ہے وہ اگر مضبوط ہو جس ٹیم کی, جس طرح ہمارے اسلام آباد یونائٹیڈ بھی ہے, تو اب دیکھ لیں شاہین شاہ افریدی ہیں, حارث رؤوف ہیں شارٹر فارمیٹ میں, وہ بھی پی ایس ایل میں اچھی پرفارمنس دیتے ہیں. پھر فخر زمان ہے, پھر پہلے زمان خان تھے, یعنی 4-5 پلیئرز ایسے تھے جو اپنے کنٹینجنٹ تھی. پھر سکندر رضا کی جس طرح شاہ صاحب نے بات کی کہ وہ ایک لوکل پلیئر کے طور پہ وہ جتنا وہ انوالو ہے ان کو وہی کنسیڈر کرنا چاہیے. وہ اب تو جب آپ کے پاس 8 لوکل پلیئرز اور ان میں سے 3-4 میچ ونرز ہوں, اور جس طرح وہ فائنل میں آئے اور ود ان 15 منٹس انہوں نے وہ کیا اور پھر ڈفرنس ڈالا. یہ اچھا, آپ ان کے ٹرمپ کارڈز کی بات کریں نا, مجھے یہ لگتا ہے اس بار جو ان کا سب سے بڑا ٹرمپ کارڈ ہے نا وہ مستفیض کو لانا ہے, وہ میرے خیال سے بہت بڑی پک ہے. اور جس طرح بھائی نے بات کی کہ جب پچز سلو ہوں گی تو ان کی ویریشن بہت میٹر کرے گی. پھر ان کے پاس اور بھی اسپن آپشنز بھی اچھے ہیں, لیکن میٹر یہی کرے گا کہ شاہین نئے بال کے ساتھ بال کیسے کرتے ہیں. اگر وہ جس طرح بالنگ کر رہے ہیں, اگر وہ اس طرح, آپ کی بڑی مانی نہیں, آپ مطلب سچ بات کریں نا, آپ کو ایک ڈیفرنٹ شاہین دیکھنے کو ملیں گے. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, وہ بھول جائیں گے آپ ورلڈ کپ سارا. نہیں, ورلڈ کپ تو بھول جائیں گے, بٹ میٹر یہ کرتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم بھول جائیں گے. یہ نہیں سر, آپ کل کیا ہو گیا, آپ دیکھیں تو صحیح. چلیں جب 5 میچز ہو جائیں گے نا یار, میری بات سنیں, آپ ایک فاسٹ بالر بھی ادھر ہے, میں بھی ادھر ہوں, انہوں جنی کٹ پینی ہے نا سارا. میں بتا رہا ہوں آپ آن ریکارڈ. 5 میچز کے بعد میں آپ کو دیکھیں بطور کپتان میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میں فاسٹ بالر ہوں نا اور میں کپتان ہوں. جی, تو آئی پک مائی اوورز ویری اسمارٹلی. پھر مجھے پتا ہوتا ہے میں نے کدھر آ کے گیند کرنی ہے, جہاں میں نے 3 آؤٹ کر کے تو پھر اپنا چیپٹر کلوز کر دینا ہے. اب آپ جب مجھے ایک بات بتائیں, آپ 17 سے لے کے 20 میں جب اوور کریں گے اور 7 آؤٹ ہوں تو 3 وکٹیں تو آپ لے جائیں گے آرام سے. تو پھر اور کیا چاہیے آپ کو. دیکھیں, آپ نے ان کو گیج کرنا ہے پہلے 2 اوور سے, اور پہلے 2 اوور, اور پھر جب وہ پرفارم کریں گے تو پھر ایک جو آرگیومنٹ ایک سابق ٹیسٹ کرکٹر نے دیا کہ بھائی رانگ فارمیٹ میں رانگ کپتان ہے, تو وہ بھی آرگیومنٹ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. وہ تو ہر کسی کا آرگیومنٹ ہے. شاہ جی بھی اس سے ایگری کریں گے, اویس بھائی بھی, آپ بھی اس سے ایگری کریں گے, ہو سکتا ہے کیمرے کے پیچھے بیٹھا بندہ بھی اس سے ایگری کرے کہ سلمان علی آغا از اے مس فٹ ان T20. اچھا, ہمارا وکٹ کیپر کہہ رہا ہے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے, آپ نے پہلا اوور ہی کرانا ہوتا ہے ہمیشہ. میں بھائی چھوڑ رہا ہوں, میں بالنگ ہی چھوڑ رہا ہوں, میں واپس فاسٹ بالنگ کی طرف جا رہا ہوں. پاکستان میں فاسٹ بالرز کا تاکہ نئے بال سے پکا ہو جائے. نہیں, میں ریورس سوئنگ پہ فوکس کرنے لگا. اچھا, ہمارے وکٹ کیپر آج میں تو یہ اوپن آپشن ہے کہ میں ان سے بھی اسپن بالنگ کرانے کے لیے تیار ہوں. ہمارے پاس ایک لیفٹ آرم اسپنر بھی ہے, میں چلیں اپنے آپ کو پیچھے پش کر دوں گا. تو ایک اور بھی ہمارے پاس مایانس فاسٹ بالر ہے جو کمر کی تکلیف کی باعث بیٹسمین بن گئے, لیکن ان کو ہم ہمیشہ اوورسیز کیٹیگری میں کنسیڈر کرتے ہیں. جہاز کا جو ہے نا وہ لگا پیسے بھی اوورسیز والے. نہیں, پیسے بالکل آپ بالکل اتنے سالوں سے دیتے آ ہی رہے ہیں, آپ اور کتنے چاہیے. آپ نے شاہین کی بات کی نا, اگر آپ 3 کپتان اٹھا کے دیکھو, ابھی پریس کانفرنس شاید ہو جاری ہے, بالکل جاری ہے,
تین کپتانوں کی اگر میں سٹیٹس کی بات کروں، سب سے زیادہ پریشر ان پہ ہے، شاہین پہ، رضوان پہ، بابر پہ۔ رضوان بابر پہ اس لیے پریشر ہے کیونکہ وہ جو ایک ماڈرن ڈے کرکٹ کی لت ہم نے لگائی ہوئی ہے کہ ٹی20 موڈ آپ نے پھر ثابت بھی کرنا ہے۔ یار میں معذرت کے ساتھ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ میں آپ سے اختلاف کر رہا ہوں، کسی پہ کوئی پریشر نہیں ہے پی ایس ایل کا۔ نہیں، میں پی ایس ایل کی بات نہیں کر رہا، میں کس سینس میں بات کر رہا ہوں، آپ پہ ایک پریشر، کراؤڈ پریشر کس میں ہے؟ کیونکہ آپ نے ون ڈے ورلڈ کپ کی تیاری کرنی، ٹی20 ورلڈ کپ کی تیاری نہیں ہے، تو آپ والی بات بالکل ٹھیک ہے کہ لوگ اس پہ بات ہی نہیں کریں گے۔ لیکن بیک آف دا مائنڈ جس وقت ٹیم میٹنگ ہوتی ہے، پلیئر کے اوپر پریشر یہ ضرور ہوتا ہے کہ میں نے اپنے کرٹکس کو چپ کروانا ہے، میں نے بتانا ہے کہ یار یس آئی کین پلے ٹی20 ماڈرن ڈے کرکٹ۔ بابر اعظم کے کرٹک ان کے ساتھ اوپننگ کرنے لگے ہیں، حارث ان کو بتا رہے تھے بیٹنگ کس طرح کرنی ہے، وہ اوپن کریں گے ان کے ساتھ، تو آپ بتا دیں کہ وہاں پہ کیا نالج شیئرنگ آپ کو نظر آئے گی وہاں پہ؟ کل بھی اگر حارث کی میں نیٹ کے اندر کچھ امیجز دیکھ رہا تھا جس وقت نہید رانا اس کو بالنگ کروا رہے تھے، لگ نہیں رہا تھا کہ حارث انٹرنیشنل کھیلا ہوا ہے، جو اس کی صورتحال تھی، ہی از کوئک، اس کا جو بال آف ایئر کی بات کریں وہ تگڑا ہے، اس کا بال اندر بھی کافی اچھا آ رہا تھا، وہ ڈسٹرب لگ رہے تھے کل آپ کو۔ میں کوئی حارث کے اس پہ پازیٹیوٹی پہ نہیں جا رہا، میرا صرف ایک شکایت کیا تھی پاکستان ٹیم سے، جب ایک لڑکا ورلڈ کپ کھیلتا ہے، ورلڈ کپ میں پرفارم کرتا ہے، اس کے بعد ڈومیسٹک میں بھی پرفارم کرتا ہے، 170 175 کے اسٹرائک ریٹ کو ٹچ کرتا ہے، اچھا چل رہا ہے، ایسی کیا بات ہوئی کہ آپ نے اس کے بعد اس کو اچانک ٹیم سے یاد ڈراپ کیا تھا؟ آپ نے ایک بینچ لائن اپ مارک کیا کہ 175 کا اسٹرائک ریٹ والا بیٹسمین ہمیں چاہیے، وہ 175 پہ کھیلتا ہے۔ آن ریکارڈ وہاب ریاض کی سٹیٹمنٹ ہے کہ اس کو ہم بات کنسیڈریشن میں ہے، ابھی ریسٹ کرا رہے ہیں، یاد ہوگا آپ کو، وہ ریسٹ چل رہا ہے۔ میں کوئی حارث کا فین نہیں۔ پھر دوسرا، آپ کا کپتان آ کے ایک بات کرتا ہے کہ یار اس کی غلطی نہیں، اس کو ہم فلکچویٹ بہت کر رہے ہیں، اس کی پوزیشن ہی نہیں ہے کھیلنے والی۔ اور میں بات کروں اس وقت کے کوچ کی بات کروں، سکلین مشتاق کی، جب ان کے ساتھ ہیڈن تھے، انہوں نے مجھے یہ بات کی کہ یہ ٹاپ 3 کا بیٹسمین ہے، ٹاپ کا بیٹسمین آپ کر لو، کیونکہ جب دائرہ لگاؤ تو یہ اس کا بیٹسمین ہے، سمجھ میں آ گئی مجھے بات۔ آپ کا کپتان خود کہتا ہے کہ ہم اتنا فلکچویٹ کر رہے ہیں اس کو کہ اس کی قصور ہے نہیں، اس کا تو بیچارہ اس کا قصور نہیں ہے بالکل۔ اس کے بعد پھر آپ کیا بینچ لائن اپ سیٹ کرتے ہو، اس کو ٹیم سے آپ کو یاد ہو ڈراپ کر دیتے ہو آپ ٹیم سے۔ تو ایک پلیئر کو جب کنسسٹنسی کی بات آتی ہے، میں اگینسٹ اس کے بھی نہیں ہوں، سائم ایوب کے، پھر لڑکے پھر صحیح بات کرتے ہیں۔ اچھا، پوزیشن کی وجہ سے نا یہ کبھی ہم ڈیبیٹ کریں گے، میرا آرگیومنٹ کچھ اور ہے۔ اگر آج انڈین ٹیم ایشان کشن کو کہتی ہے کہ تم اوپننگ چھوڑ کے نمبر 3 پہ کھیلو، تو وہ یہ اعتراض نہیں کرتا کہ جی میں 3 پہ کیسے کھیلوں، میں تو اوپنر تھا۔ ہمارے یہاں میرے خیال سے ہم نے اپنے آپ کو بہت ہی ریجڈ بنا لیا ہے۔ ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کنسسٹنسی اور رانگ فارمیٹ کا موئی شاہ صاحب، لیکن ایک ڈفرنٹ سوال آپ کی اجازت سے میں کرنا چاہوں گا۔ میں ایک اور آج کل کیس سٹڈی جو ہے نا اس پہ کام کر رہا ہوں، مجھے یہ لگتا ہے کہ اب آپ کو یہ سوچ لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہ نا بہت کمپیریٹیو لیگ ہے، 150 ڈیفینڈ ہو جاتا ہے، 100 بھی ڈیفینڈ ہو جائے گا، اب آپ ماڈرن ڈے کرکٹ کو دیکھتے ہوئے نا اب آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ اب آپ ایسی پچز بنائیں جہاں پہ آپ کے بیٹرز کو بھی عادت پڑے 250 اور 240 270 کرنے کی، کیونکہ ہمارا جو ریشو آف سکسز ان ٹی20 کرکٹ ہے نا وہ میرے خیال سے دنیا میں سب سے کم ہے۔ تو جب اگر ان کو ایسی لیگ میں کوئی تھوڑی بہتر عادت ایسی بن جائے گی، بالرز کو بھی پتہ ہوگا ایسی سچویشن میں ہینڈل کس طرح کرنا ہے، بچنا کیسے ہے، تو شاید پھر اگر انٹرنیشنل کرکٹ میں ہمیں 200 کرنا پڑ جائے تو ہمیں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوگا شاید۔ دیکھیں بڑا انٹرسٹنگ آپ کا ایک ریویو اور اچھا کوسچن ہے، اور یہ کوسچن اس لیے اچھا ہے کہ دیکھیں ہم ورلڈ کپ سے نکل کے آ رہے ہیں، وہ ورلڈ کپ سے نکل کے آ رہے ہیں جہاں ہمیں پرفارم کرنا چاہیے تھا، سیمی فائنل ہمیں کھیلنا چاہیے تھا، ہم نہیں کھیل سکے۔ اس کی وجوہات بڑی ڈیفرنٹ ہے، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے جو آپ نے بات کی کہ ہم میں وہ پوٹینشیل ہمارے بیٹسمین میں نہیں ہے کہ ریگولرلی وہ باؤنڈری کو کلیئر کریں وتھ سکسز۔ سکس ہٹنگ ایبلٹی ہمارے میں سب سے کم ہے، میں فیل کرتا ہوں، لیکن ساری ٹیمز کو میں نے دیکھا ہوا ہے، سب ٹیمز میں تقریباً آپ کے پاس 4 سے 5 بیٹسمین ایسے ملیں گے، ہر ٹیم، آپ ٹاپ کی ٹیم کی بات کر رہا ہوں جو 6-7 ٹیمز ہیں دنیا کی ٹاپ کی ٹیمز ہیں، اس میں 6 سے 7 ایسے بیٹسمین ملیں گے جو 6 ہٹنگ ایبلٹی رکھتے ہیں۔ درمیانی سی پچ ہو، بہت زیادہ مطلب ہے ٹلٹیڈ ٹورڈز فاسٹ بالنگ یا اسپننگ نہ ہو، درمیانی سی پچ ہو جو نیچرلی ہمیں تقریباً 80% ایسی پچز ملتی ہیں جو اچھی بیٹسمین کے لیے اچھی وکٹس ہوتی ہیں، ٹی20 کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں پاکستان میرا خیال ہے شاید 6، 7، 8 نمبر پہ آئے گا when it comes to 6 ہٹنگ۔ پاکستان کے بیٹسمین کلیئر نہیں کر سکتے، ماں سوائے آپ فخر کی بات کریں، ماں سوائے آپ صاحبزادہ کی بات کریں، ان دونوں کی بات کریں، یا کوئی تھوڑا سا نیچے جا کے ٹیل اینڈر پہ فہیم اشرف آ گیا، وہ ان سے ہوتی ہے یہ بات، 6 ہٹنگ وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ریگولر جو ہمارے بیٹسمین ہیں، جو آپ ایون میں بابر کی بات کروں، سلمان کی بات کروں، کچھ حد تک میں شاداب کی بھی بات کروں، ان کی انجری پرون ہے، انجری نہ ہو تو شاید وہ زیادہ فٹ ہوں اور زیادہ اچھے وہ کر سکیں، ان سے بڑا پرابلم ہوتا ہے ان کو، اور زیادہ تر
آپ دیکھیں کہ ہم نے جو کیچز دیے ہیں کہ باؤنڈری کے تقریباً 10 میٹر اندر ہم نے کافی سارے کیچز دیے ہیں. آپ انالائز کریں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. یہ کوئی اور بیٹسمین ہو, کوئی اور ٹیم ہو تو یہ چھکا ہوتا ہے, یہ باؤنڈری کے اندر. مجھے کسی نے کیس دیا تھا کہ ساؤتھ افریقہ جو ہے ان کا رننگ بٹوین دا وکٹس بہت اچھی تھی, روٹیشن آف اسٹرائک. میں نے کہا وہ آپ کو اس لیے نظر آتی ہے, اور وہ کیونکہ اگر وہ 3 ڈاٹ بھی کر لیں وہ آن دا ول چھکا مار دیتے ہیں. وہ یہی T20 دیکھیں نا, یہ ساؤتھ افریقہ کی بات کریں, انڈیا کی بات کریں, جو انگلینڈ کی بات کریں, آپ نیوزی لینڈ کی بات کریں, ان میں بڑا پوٹینشیل ہے. وہ چیز ہمیں ابھی سے ہمیں لے کے چلنی ہے. اگر 2 سال بعد آپ نے ورلڈ کپ کھیلنا ہے تو آپ کے 2 مہینے پہلے ٹیم تیار نہیں ہوگی. اور یہ بڑا اچھا اپرچونٹی میں سمجھتا ہوں سارے سلیکٹر کے لیے, اگر وہ اس طریقے سے اس نظر سے اس PSL کو دیکھیں گے کہ ہم نے یہاں سے پوٹینشیل وہ والا نکالنا ہے جس میں 6 ہٹنگ ایبلٹی ہو. ایسا پوٹینشیل میں نے خود یہ جو نیشنل T20 ہوئی ہے اس میں مجھے 4-5 بیٹسمین ایسے نظر آئے ہیں, ان کو اگر آپ گروم کریں, ان کو آپ ٹرین کریں, وہ کیا کسے کیا کر سکتے ہیں. ایون انڈر 23 اور انڈر 19 میں بھی اب آپ کے پاس ایسا ٹیلنٹ ہے. جی ٹیلنٹ ہے. آپ ان کو نظر, آپ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو سلیکٹر ہیں سلیکٹ تو انہوں نے کرنا ہے نا. ہم بے شک جو باتیں کرتے رہے, ہم ادھر جو بھی مرضی کرتے رہے, وہ پہنچ جاتے ہیں وہاں تک, سلیکشن کا ایشو نہیں ہے. لیکن پھر جب آپ ان کی ٹیکنیک چینج کراتے ہیں نا, پھر سمجھ نہیں آتی وہ کہاں گئے. دیکھیں T20 میں یہ سمجھتا ہوں نا, اگر آپ سبزادہ فرحان کو بھی کہیں گے کہ آپ T20 کھیل رہے ہیں, آپ ون ڈے کھیل رہے ہیں تو T20 والی شاٹ نہ ماریں, تو پھر اس سے نہیں لگے. مجھے تو یہی خدشہ ہے. اگر آپ سمیر مناس, ماس صداقت کی آپ نے بات کی, اگر آپ نے ان کو ٹیسٹ کھلانا شروع کر دیا, آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے مطابق آپ اپنی بیٹنگ کریں, آپ فری ہیں, آپ اس کو پرسو کریں, جس طرح آپ چاہتے ہیں اس طرح کھیلیں, اور جو آپ پوٹینشیل لے کے آئے ہیں اس کو ہی آگے لے کے جائیں, اس کو ہی اور شارپن کریں, اور اس کی سکل کو آپ ایڈوانس کریں, اپنے فزیکل فٹنس کو اور زیادہ امپروو کریں, تاکہ آپ سے کوئی ایسی بات نہ ہو. وہ سب کچھ ہوگا. لیکن جب آپ روک لیتے ہیں کسی کو کہ بھائی تو یہ کیا کر رہا ہے, یہ تو ون ڈے ہے, یہ کیا کر رہا ہے, تو پہلے آتے سے, اگر میں کہتا ہوں ابھی بھی یہ سبزادہ فرحان نے 3 ون ڈے میں کوئی سکور نہیں کیا, ابھی بھی اگر آپ ان کو کہہ دیتے کہ یار تو فری ہے, تو چھوڑ ون ڈے یا جو بھی ہے, تو انہیں 60-70 سکور ہی کرنا ہوتا ہے نا اپنی مرضی سے. اور میں ابھی بیٹ لگا کے کہتا ہوں کہ وہ انہوں نے وہاں بھی اچھا نہیں, آپ ابھی اس سیزن PSL میں دیکھ لیجئے گا, وہ اچھا پرفارم نظر آئیں گے. یہی بات ہے نا, جب آپ کسی کے جو نیچرل ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے, نیچرل پوٹینشیل ہوتا ہے, اس پہ آپ باہر لگانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ پھر آگے امپروو بھی نہیں کر سکتا, اور پھر شاید وہ امپروو کے بجائے وہ پیچھے چلا جائے. اور یہ ہمارے کرکٹ کا سب سے بڑا المیہ ہے. ایک آپ سے پہلے آپ سے بات کر رہا تھا, اس پاکستان کرکٹ میں 2 بہت بڑے, ایک تو یہ ہے کہ آپ کی کوچنگ اس سٹینڈرڈ کی نہیں ہے جو کوچنگ ہونی چاہیے انٹرنیشنل کی, اور یہ ایک دفعہ نہیں 50 دفعہ کہا ہے, خاص کر ریجنل لیول پہ بالکل کوچنگ کا کنسپٹ ہی کوئی نہیں ہے. سارے سفارشی ہیں, سب نے نقل کر کے یہ ایگزام وام پاس کی ہوئے ہیں, زیادہ تر کی بات کر رہا ہوں, میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو, مجھے پتہ ہے یہ مجھے پتہ. آج کوئی آسٹریلین لے کے آئے نا, ECB کا جو لے کے آئے, ان کو کہیں ان کی سب کی آپ ایگزام لیں. اچھا, مجھے تو آپ کے ویسے ایک انٹرنیشنل کوچ پہ بھی ابھی اعتراض ہے, وہ تو مجھے ورلڈ کپ میں بھی لگ رہا تھا کہیں رو ہی نہ پڑیں, جو حالت ان کی چل رہی ہے رو ہی نہ پڑیں. اور دوسرا دیکھیں, آپ کو سارے چینلز پہ سارے ایسے لوگ بیٹھے نظر آئیں گے جنہوں نے کرکٹ بورڈ میں نوکریاں کی ہوئی ہیں. بالکل, سب نے کہیں نہ کہیں نوکری کی ہوئی ہے. اب وہ نوکری کرنے والا جو کرکٹ بورڈ سے جب نکل کے آ جاتا ہے, اس کو پھر وہ یہ اس کا مائنڈ میں ہوتا ہے کہ میں کسی طرح واپس چلا جاؤں کرکٹ بورڈ میں نوکری کر کے. اچھا, اس کا ریورس بھی ہے, اور اس کی بہتر پوزیشن پہ چلا جاؤں. اس کا ریورس بھی ہے, وہ جتنے لوگ چینلز پہ بیٹھے جو بات کر رہے تھے, جب ان کو وہ عہدہ ملا تو وہ ساری وہ باتیں بھول گئے. نہیں, یہ حقیقت میں بتا رہا ہوں. آج جو آپ کو زیادہ کرٹک نظر آ رہے ہیں نا, یہ بہت زیادہ ہو جی یہ نوکری کر کے نکلے ہوئے ہیں کرکٹ بورڈ سے, اور دوبارہ خواہش مند ہے کہ اس سے بہتر پوزیشن پہ کرکٹ بورڈ پہ ہم چلے جائیں. اب یہ اگر میں تو کسی کو نہیں سنتا, یقین کریں میں نہیں سنتا, میں ایسے بندے کو کبھی بھی نہیں سنتا جس نے کرکٹ بورڈ میں نوکری کی ہو. وہ ڈیفرنٹ چیز ہو جاتی ہے. آپ کا جو ایک نیوٹرل اور ایک آپ کا وہ کمنٹس جو ہوتے ہیں جو صرف آپ کی فار دا سیک آف گیم ہوتے ہیں, وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. اور ایک ہوتے ہیں کہ جی وہ فار نوکری پرپسز کہ میں سلیکٹر بن جاؤں, میں پھر منیجر بن جاؤں, میں اسسٹنٹ منیجر بن جاؤں, میری کسی اور لیول پہ میں چلا جاؤں, اور یہ میں اس طرح بات کروں گا شاید میری بات سنی جائے, میرا امپیکٹ ہو. یہ کام نہیں ہوتا. آپ لوگوں کو بھی مس گائیڈ کرتے ہیں, خود بھی مس گائیڈ ہوتے ہیں, اور آپ کا ذہن میں صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح میں آپ آنیسٹ ویو اپنا دیا کریں. آنیسٹ ویو یہ ہے کہ پاکستان نے اگر اگلے 2 سال کے لیے ٹیم تیار کرنی ہے تو پاکستان نے اس PSL سے وہ پوٹینشیل نکالنا ہے جو کمنگ بیک ٹو دیٹ پوائنٹ
کہ پاکستان نے اس پوٹینشیل وہ ینگسٹر کا جو اراؤنڈ 20 آپ کو 1-1.5 سال لگتا ہے ایون T20 کرکٹر بنانے کے لیے، وہ آپ نے بنانا ہے اور اس کو پھر 2 سال صحیح رگڑا دینا ہے، اس کو فزیکلی فٹ کرنا ہے، اس کو آپ نے انٹرنیشنل ایکسپوجر دینا ہے، اس کو آپ نے اس کا کانفیڈنس بلڈ کرنا ہے، اس کے ساتھ سارا کچھ کرنا ہے، پھر جا کے وہ پلیئر بنے گا۔ نہیں، میں تو یہ آن ریکارڈ کہہ چکا ہوں، میں دوبارہ بھی کہوں گا کہ پاکستان کرکٹ کو نقصان پہنچانے میں بہت ہی معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ سابق کرکٹرز کا بھی بہت بڑا تھا، خاص کر ان کا جنہوں نے کرکٹ بورڈ میں نوکریاں کی ہوئی ہیں، جنہوں نے کبھی کس اس میں کرکٹر بھی ہیں، ایکسپرٹ بھی ہیں، بیچ میں کچھ ایسے جنہوں نے نوکریاں کی ہوئی ہیں، نہیں ایکسپرٹ تو کچھ معذرت کے ساتھ حادثاتی طور پہ بھی بن جاتے ہیں نا، وہ کیا وہی نا جن کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، جنہوں نے وہاں سے نوکری کر کے نکلتے ہیں، یہاں چینل والے ان کو ایکسپرٹ بنا دیتے ہیں اور وہ پھر وہی بات کرتے ہیں جو ان کی نوکری کو سوٹ ہو کے واپس کس طرح کرکٹ۔ اچھا، یہ قصور میں آپ کو بتاؤں، یہ ہماری بھی کچھ لاٹ کے اوپر جاتا ہے کہ پھر ہمیں بھی اتنی سخت ہونی چاہیے کہ ہم ان سے یہ سوال کریں کہ پہلے آپ اپنے ٹینیور کا احتساب دیں، جب آپ پی سی بی میں تھے آپ نے کیا کیا، پھر آپ بات کریں کہ اگلے کو کیا پلیئر بنائے ہیں، آپ نے کیا سروس دی ہے اس پاکستان کرکٹ کو جو اب آپ باہر رہ کے لوگوں کے لیے ریکمینڈ کر رہے ہیں آپ۔ بالکل، خیر یہ تلخ باتیں اب یہ چلتی رہیں گی، کیا کریں اب، مطلب یہ وہ حقیقت ہے جو شاید بدلی نہیں جا سکتی اور شاید آگے بھی بدلنے نہیں والی، لیکن یہ چیز ضرور ہے کہ اگر آپ نے اس پی ایس ایل میں اگلے ورلڈ کپ کی تیاری نہیں کرنی تو پھر وہی آخری وقت پر جا کے وسیع کو بائیلیٹرل سیریز ہوگی جہاں سے کچھ پلیئر سلیکٹ ہو جائیں گے، پھر یہی ہوگا۔ ایسے ہی ہوتا ہے، پرائم ایگزامپل ہے جس طرح ابھی بات کی دونوں نے کہ آپ نیچرل گیم چینج کرتے ہیں۔ میں رات کو بابر اعظم کی وہ اننگز دیکھ رہا تھا جو کراچی کنگز فائنل جیتا تھا، 152 آن اے ٹرکی پچ، لیکن وہ اپنی نیچرل گیم کھیلے اور 2 اوورز پہلے انہوں نے میچ جتا دیا۔ اس کے بعد جب تک وہ پرفارم کر رہے تھے، جب تک وہ لیڈنگ رن سکورر تھے، جب وہ پلیئر آف دا میچ ہوئے فائنل میں، تب تک اسٹرائک ریٹ کی کوئی بات نہیں کرتا، جب تک وہ اپنی مرضی سے کھیلتے رہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب اس کے بعد ہوا، اور ابھی میں کئی بار یہ کئی پلیٹ فارمز پہ آپ کے ساتھ یہ بات کر چکا ہوں کہ جب ادھر پنڈی میں میچ ہوا ساؤتھ افریقہ، وہ پنک جرسیز والا میچ، اس میں جو شاٹ کھیلا وہ بابر اعظم کا شاٹ نہیں تھا، اس کے پیچھے بہت بڑا مائنڈ سیٹ تھا کہ آپ نے چھکا مارنا ہے اور پل پہ اور کراس جا کے چھکا مارنا ہے، تو پھر آپ نیچرل ایبلٹی ریل بننی چاہیے یہ چیز ایگزیکٹلی۔ پھر اسی میں خواجہ نافع کو بھی آپ ایڈ کر دیں، پھر حارث سر بچہ نہیں، اس کو بہت سارے چانسز ملے معذرت کے ساتھ، اس کو آپ نے ورلڈ کپ بھی کھلایا، اس کو آپ نے شاہینز کا کپتان بھی بنایا۔ اس کے بعد جب ہم سائم ایوب پہ یہ کرٹیسزم کرتے ہیں نا، اس کو بہت چانسز مل رہے ہیں اور وہ پرفارم نہیں کر رہا، تو حارث کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ لیکن جب ہمارے پلیئرز، پھر وہی بات آتی ہے، اگر ریجن کا کیپ بھی لگ جاتا ہے نا، وہ پھر گیم سے خود کو بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں، تو حارث کے ساتھ بھی یہی ہوا، کیونکہ میں ہوں وہاں سے اور میں ان کو اگر خود دیکھا نہیں ہے تو سنتا رہتا ہوں ان کے بارے میں کہ وہ کیا کرتے تھے اور کیا نہیں کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ ایشیا کپ جب صاحبزادہ فرحان 2 چھکے مارے تھے نا، ایک 50 تھی ان کی، جب وہ واپس آئے 4 صدا ایشیا کپ کا فائنل ہارنے کے بعد، تو ان کے گلے میں ہم نے ہار ڈالے، وہ 1 ہفتے کی چھٹی پہ چلے گئے۔ تلک ورما وہاں پر ایئرپورٹ پہ اترے اور سیدھا ڈومیسٹک کا میچ کھیلنے گئے۔ دس از دا ڈفرنس۔ اچھا، تلک ورما کی مثال اس لیے بھی ضروری ہے کہ آؤٹ آف دا باکس ان کی کمفرٹ زون سے باہر ان کو کہا گیا آپ 5 اور 6 پہ کھیلیں، جو اور ان کو 3 پہ بھی کھلایا گیا، لیکن وہاں پہ کوئی فرق آپ کو نہیں نظر آیا۔ یہ چیز ہے نا، وہاں پر آپ پلیئرز بناتے ہیں۔ پھر ایک اور بات آپ نے کی، جب سیمی فائنل اور فائنل ہم نے ساتھ دیکھا تو مسل میموری کی بات کی، جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ اب کوئی بھی یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ 140 ڈیفینڈ ہو گیا اور وہ اولڈ سکول کرکٹ ختم ہو گیا، اب آپ کو 220 230 چاہیے ہوتا ہے، چھکے چاہیے ہوتے ہیں، اور اس میں پھر آپ کی مسل میموری بھی بس دیکھیں، ہم بڑا یہاں پر بیٹھ کے نا کہنا بڑا آسان ہے کہ جی وہاں پر 250 300 رن ہوتے ہیں، انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ پھر ان کی انٹرنیشنل ٹیم بھی تو 250، 2 دفعہ ایک ٹیم ورلڈ چیمپئن وہ بنی ہے جس نے ایک ٹورنامنٹ میں 2 دفعہ 250 رن کر دیے، اور آپ ہم تو 200 بھی مشکل سے پہنچ پا رہے ہیں، تو یہ فرق بہت زیادہ ہے۔ اور ناٹ ٹو فرگیٹ، انہوں نے ویسٹ انڈیز کے خلاف اراؤنڈ 180 190 چیز بھی کیا ان مسٹ ون گیم، اور آپ دیکھ لیں کہ کولکتہ میں کتنا کراؤڈ اور پریشر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اگر انڈیا وہاں پر میچ ہار جاتا تو ان کے گھروں کے ساتھ کیا ہوتا اور ان کے پلیئرز کے ساتھ کیا ہوتا۔ وہ جیت گئے، سب کچھ اچھا ہو گیا، لیکن جب برا ہوتا ہے تو وہ پھر ایکسٹریم برا ہوتا ہے انڈین پلیئرز کے ساتھ، تو وہ بھی پریشر ہوتا ہے بیک آف دا مائنڈ۔ تو وہ سب چیزیں جب آپ کرتے ہیں، پھر ایک اور اسٹرائک ریٹ والی جو بات ہوتی ہے، سنجو سیمسن کے فائنل میں پہلی 10 بالوں پہ 10 رنز تھے، تو انہوں نے اس کے بعد اگلی 36 بالوں پہ انہوں نے 76 رنز کیے، تو ایسٹیٹکلی پلیزنگ شاٹس بہترین۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ ہم 2 میچز کے بعد پلیئرز کو، حسن نواز ہمارے کپتان نے جنریشنل ٹیلنٹ بولا اسے، انہوں نے یہ بولا آن دا ریکارڈ سلمان علی آغا نے کہ اگر حسن نواز اور حارث میچ ونرز نہیں بنتے تو میرا کیپٹنسی فیلئر ہے، اٹس آن دا ریکارڈ، ٹھیک ہے۔ ابھیشیک شرما کے ساتھ وہ چلے
اور مجھے یہ لگتا ہے ساری چیزیں ایک طرف, لیکن وہ جو 6 اوورز میں شروع میں 50 تھا فائنل میں ابھیشیک شرما کا, دیٹ واز دا ڈفرنس پوائنٹ. ہاں جن کو آپ کے سابق پلیئر سلاگر کہتے ہیں, اس نے فائنل جتا دیا آپ کو. تو مطلب اس کے بعد آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارا ریشو کیا ہے. ایک بندہ 150 کی اسٹرائک ریٹ سے کھیل رہا ہے, ماڈرن ڈے ریکوائرمنٹ پوری کر رہا ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں وہ سلاگر ہے. ہم اس پہ خوش ہیں, بس اس پہ خوش ہیں. اس کا کریئر اسٹرائک ریٹ از اراؤنڈ 190. تو مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی, یہ سلاگر T20 میں نہیں ہوگا تو کہاں پہ کدھر ہوگا؟ ٹیسٹ میچ میں تھوڑا بات اچھی ہے آپ کی, تھوڑا سا یہ سمجھائیں مجھے سمجھ نہیں آتی. جس نے کہا ہے ماشاءاللہ ان کا بھی اپنا کیریئر دیکھیں, لیکن اس طرح کی بات کرنی نہیں چاہیے. ہمیں سلاگر چاہیے بھائی, ہمیں 4 چھکے چاہیے اچھے ٹائم پہ, ٹھیک ہے جی, 4 چھکے چاہیے, آپ میچ لے جاتے ہیں. آپ نے 30-40 رنز آپ نے بنا لیے نا ایک بیٹسمین نے, اور اس طرح بنائے جس طرح ریکوائرمنٹ ہے, آپ میچ لے گئے. یہ T20 کرکٹ ہے. موسیٰ صاحب اس کے 5 فیلیئرز کے باوجود اس کو ٹیم سے ڈراپ نہیں کیا, وہ فائنل جتا گیا آپ کو. ہم نمبر 7 پہ آصف علی کو کہہ رہے تھے تیری ایوریج نہیں ہے, تو مطلب ہم کیا T20 کھیلنی ہے آپ. یہاں پر بیٹھ کے ہم بات کریں نا کہ چھکے آپ کے لڑکوں سے لگتے نہیں ہیں, اسٹوڈیو میں بیٹھ کے نا ہم تو کہہ دیتے ہیں چھکے لگتے نہیں. اگر آپ ریالٹی پہ جائیں, چلیں اگر آپ تھوڑا سا بریک ڈاؤن نکالیں نا بیٹھ کے اس کا, انڈین پلیئرز کا اور پاکستانی انڈر 90 اسٹرکچر سے نکالیں, ان کے لڑکوں کے آپ چھکے چیک کریں کس ریڈیس سے مارتے ہیں, ان کا بیٹ سوئنگ کیا ہے, اپنے لڑکوں کا کمپیئر کریں, زمین آسمان کا فرق کیوں. ابھی بھی لڑکا اگر انڈر 19 پاکستان کا اٹھا کے دیکھیں نا, جتنی بریک ڈاؤن ہے, میں اس پوری انڈر 19 میں ایسا کوئی لڑکا نہیں جو کہیں کہ مجھے جا کے رائٹ فرام دا 1 بال جا کے چھکا مار کرے گا. سمیر مناز نہیں, ہم نے پروو کیا. میری بات سنیں نا. سمیر شاہزیب, اس کے بعد میں کس سینس میں کہہ رہا ہوں, ظہور, میری بات تو میں کس سینس میں کہہ رہا ہوں, ہم نے پروو کیا ہے, ہم نے پروو کیا انڈر 19 کہہ رہا ہوں. چلیں بتائیں جی میں کس سینس میں کہہ رہا ہوں. آپ کے انڈر 19 اسٹرکچر کا اور ان کے انڈر 19 کا اسٹرکچر کا فرق کیا ہے. پھر آ جاتا ہے جب آپ کہتے ہیں نا کوالٹی آف کرکٹ 250 ٹچ کرنا ہے آپ نے. آپ کے انڈر 19 کی ٹیم نے لاسٹ تگڑا میچ کس کے خلاف کھیلا ہے؟ ورلڈ کپ میں خالی کھیلا آپ نے, اس سے پہلے آپ نے ایشیا کپ میں کھیلا ہے, اس کے بیچ میں آپ کہاں جا کے کھیلتے رہے؟ کوئی ساؤتھ افریقہ کیوں کھیلنے, کوئی آسٹریلیا کیوں کھیلنے؟ ان کی ٹیم اس کے بیچ میں 4 ڈے کھیلنے آسٹریلیا گئی ہوئی تھی, جہاں پر وکٹس ویسی ہیں, جہاں پر ان کے پلیئرز کا ڈر نکلتا ہے, ان کو پتا ہے کہ ہمیں چھکے کیسے مارنے ہیں, باؤنڈری کیسے کلیئر کرنی ہے. آپ کے انڈر 19 اسٹرکچر کی فٹنس کی بات کرو نا, ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, میں اس معاملات میں رہتا ہوں. فٹنس کی بات کروں, آپ کے لڑکوں کا فٹنس اس وقت یو ٹیسٹ کی بات کروں 100% نہیں ہے. جب آپ چھکوں کی بات کرتے ہیں, آپ کا ایبڈومن اور خاص کر کے بیس جو ہوتی ہے وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے. آپ کے کچھ پلیئرز کی اسٹرانگ ہے, زیادہ تر کی بیس اسٹرانگ نہیں ہے. جب آپ بات کرتے ہو ٹاپ کوالٹی کرکٹ, دیٹ مینس کہ انڈیا کی ٹیم کی آپ بات کرتے ہو آج وہ کیوں بنی ہے؟ آسٹریلیا میں جا کے آسٹریلیا کے خلاف کھیلتی ہے, ریگولر سیریز کی بات کر رہا ہوں. آپ انڈیا کے اندر وکٹس کو دیکھو, انہوں نے وکٹس وہ بنا دیے جو کہ روڈ وکٹ ہم تو کہتے ہیں نا, لیکن مجھے ٹھیک ہے ایسا بالر تکلیف ہوتی ہے, لیکن مجھے مزہ کس چیز میں آتا ہے کہ ایٹ لیسٹ بیٹسمین اس کو ٹچ کر رہے ہیں اور بالرز اس وکٹ کے اوپر جا کے ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں. روڈ وکٹس کے اوپر جسپریت بمراہ کو چوکا چھوڑیں, سنگل نہیں لیا جا رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں, تو ہم کہہ رہے ہیں جی ہمارے بالرز نہیں تیار ہو رہے, ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا, میں یہ بات کر رہا ہوں. آپ ان کی ٹیم کی بات کرتے ہو, وہ جا کے کوالٹی کرکٹ کھیلتی ہے, ساؤتھ افریقہ میں, انگلینڈ میں کھیلتی ہے, آسٹریلیا میں ریگولر کرکٹ کھیلتی ہے, جہاں پر وکٹ جو سی آپ کو چیلنج کرتی ہے بیٹسمین کو اس باؤنس اور اسپیس پہ. آرگومنٹ لمبا ہو جائے گا, اتنا وقت نہیں ہے, لیکن میں آنیسٹلی آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے بعض اوقات لگتا ہے ہم نے بھی نا ان کے سسٹم کو شاید بہت ہی نا کو بڑا سسٹم سمجھا ہوا ہے, اتنا نہیں ہے مسئلہ. دیکھیں انہوں نے یہ بات کی نا, یہاں ڈفرینس ہے. جب شاہزیب خان 10 چھکے مار سکتے ہیں انڈیا کی ٹیم کو, یہ یاد رکھیے گا, اور وہ چھکے آپ دیکھ لیں جس طرح شاہزیب خان نے انڈیا کے خلاف جو میچ کھیلا اس میں 10 چھکے مارے ہیں, وہ کوئی بھی چھکا سیڑھیوں کے بغیر نہیں گیا, وہ اتنے زبردست پاورفل سٹرائکس تھے. پھر سمیر مناس کی بات کریں, سمیر مناس نے جو پورا ایشیا کپ میں جو اپنی اننگز کھیلی, پورا ایشیا کپ میں جو دکھایا, انڈیا کے خلاف بھی کھیل کے دکھایا, وہ کوالٹی ہے. یہاں انڈر 19 کی بات, کوالٹی پاکستان کی انڈر 19 میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے, لیکن ایک ٹیلنٹ علادہ چیز ہوتی ہے. آج کل ٹیلنٹ ہی انف نہیں ہوتا, پھر ٹیلنٹ کو آپ کو ہارنس کر کے گروم کر کے آپ کو اس کو پروفیشنل کرکٹر بنانا ہوتا ہے. چھوٹا سا ایک آرگومنٹ آپ کو دے دیتا ہوں, وسیع کو ذرا بہتر اینالائز کر لے گا. ویبھو سوریہ ونشی 17 سال کا میرے خیال سے, اگر میں غلط نہیں ہوں, 14 سال, تو 14 سال کے بچے کو جب وہ چھکے مار رہا تھا نا, انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے فرسٹ کلاس میچ کتنے ہیں, انہوں نے کہا اس کو فوراً IPL کھلا دو تاکہ یہ تیار تب تک ہو جائے گا, اس کو ٹیم میں نہیں لائے لیکن تیار کر لیں گے. آپ کو اگر شاہزیب اور یہ سارے نظر آ رہے ہیں, تو بجائے اس کے کہ آپ چینلوں پہ بیٹھ کے یہ آرگومنٹ دیں
कि इनको 60 फर्स्ट क्लास मैच खिलाओ, आप इनको अपने T20 लीग्स के अंदर उस सेटअप में लेकर आए जहां पर इनकी एबिलिटी और इंश्योर करें कि ये लोग रेगुलर खेल रहे हैं। और एक और बड़ी चीज मुझे फर्क लगती है कि इंडिया में वो अंडर 19 से फैसला कर लेते हैं कि इसको हमने कौन सा फॉर्मेट खेलना है, यहाँ से फर्क हो जाएगा। सर आप देख लेना, यशस्वी जायसवाल अगर पाकिस्तान में होता वो तीनों फॉर्मेट्स खेल रहा होता। तो मोहित साहब फिर इसका मतलब है कि टैलेंट दोनों मुल्कों में अंडर 19 पे बराबर है। आगे जो प्रोग्रेस नहीं बन रही है, ये आपका पाथवे गलत है। आगे और उसको मैनेज नहीं करना आता हम लोगों को। सिंपल सी बात है, पाकिस्तान क्रिकेट में आप टैलेंट मैनेज नहीं कर पा रहे, जिससे आगे आप उसकी डेवलपमेंट नहीं होती, वो उस इंटरनेशनल कैलिबर का प्लेयर नहीं बनता, क्रिकेटर नहीं बनता जो रिक्वायरमेंट आजकल की है। बिल्कुल, मैं माजर के साथ टाइम जी कुछ ऐड करना चाह रहा हूं। वैभव का जो है उसने फाइनल में अंडर 19 के 172 किया और आईपीएल जब खिलाया पहली बॉल पे उसने छक्का मारा। दैट इज द माइंडसेट। हैदराबाद लाहौर कल के लिए, हैदराबाद जी मोहित शाह साहब, हैदराबाद लाहौर वेरी गुड, यस फॉर मी लाहौर। गद्दारी तो नहीं, आप नहीं, गद्दारी ना, अंदर से तो ग्रीन है ना। नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तो होम क्राउड एंड सेकेंडली हैदराबाद जो कॉम्बिनेशन है वो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है। ये लोगों को कहूंगा ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है। नहीं, मैं लोगों को कहूंगा कि आपकी जो ऑरेंज कलर्स है ना पिंडी के, उसके नीचे कहीं ना कहीं ग्रीन जरूर होगा, वो नहीं बदलने लगा आपका। तो वो जो आप भी आकिब बॉल के थोड़े से हिले हुए हैं ना, वो नहीं नौकरी है, मेहरबानी करो। नहीं, लेकिन थैंक यू वेरी मच। मैं तो खैर लाहौर कलंदर्स के अलावा पिक ही नहीं कर सकता, मुझे पता है। तो आई थिंक, लेकिन ये एक चीज़ ज़रूर है कि कल से PSL का मेला सजने जा रहा है और आप तमाम तरह एक्शन बराह रास्त देख सकेंगे PTV स्पोर्ट्स के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ भी आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करता रहेगा। स्पोर्ट्स 360 की मुनासबत से भी आपको तमाम तरह अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहेंगी। तो देखते रहिएगा स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।